बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ़याइल-ए-इस्लाम मदद। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान वक़ार अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वक़ार अली। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के ऑप्शन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारी शरीयत, बल्कि हमारा वजूद, ये सब शोहदाए करबला का सदका है। आज हम इन्हीं कुर्बानियों की वजह से मुसलमान भी हैं और मोमिन भी हैं, इसलिए उनकी याद मनाना, उनका तज़किरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। यही वजह है कि इस अज़ीम इबादत में कौम का हर फ़र्द हिस्सा लेता है। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसमें अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो हर किसी का एक अपना मकाम है, लेकिन जो आज का हमारा रूह सुहन होगा वो मकतब करबला के पैगाम को गली कूचों तक पहुँचाने वाले ज़ाकिरीन व वाइज़ीन। मोहतरम नाज़रीन, ज़ाकिरीन व वाइज़ीन का मकाम बहुत बुलंद है। ये मकतब करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करने के साथ साथ मौला अलैहिस्सलाम की दुआ के मिस्दाक़ भी हैं। फरमान मासूमीन अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जिसने हमारे अमर को ज़िंदा किया। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ दुश्मनों ने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को छुपाने की कोशिश की, वहाँ इन ज़ाकिरीन ने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बढ़ चढ़ कर बयान किया और दुश्मन की बातिल कोशिशों को नाकाम किया। ख़ुद आइमा अलैहिस्सलाम ने इनकी हौसला अफजाई की और इनको तोहफ़े तहाइफ़ दिए। यही वजह है कि शिया कौम भी ज़ाकिरीन का बहुत एहतराम करती है। हज़ारों लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और इनकी खिदमत करना अपने लिए एज़ाज़ समझते हैं। तो लानी गुफ्तगू करना मकसूद नहीं, बस इतना कह लेना काफ़ी है कि ज़ाकिर और ज़ाकिरीन का सिलसिला इतना ही पुराना है जितना कि ये ज़िक्र। तो मोहतरम नाज़रीन, इस सिलसिले में मैं एक प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ नामवर ज़ाकिरीन के साथ मुलाकात करूँगा। इस प्रोग्राम का नाम हमने ये रखा है कि हम सब एक हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मेरा मकसद है वो ये है कि ज़ाकिरीन से उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी सवालात किए जाएँ, अभी जो मौजूदा हालात हैं उन पर भी उनसे सवालात किए जाएँ और हम सब मिलकर इत्तेहाद की कोशिश करें। तो इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए मैं मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन से मुलाकात करूँगा। आज से हम इस प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पहले मेहमान होंगे कारी अल-क़साइद शहबाज़ पाकिस्तान, जिनकी ये खसूसियत है कि वो हमेशा अपना लिखा हुआ कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने उनको शायराना सलाहियतों से नवाजा है। उनके वालिद साहब भी ज़ाकिर थे और उनके वालिद साहब की भी ये खसूसियत थी कि वो भी हमेशा अपना लिखा हुआ कलाम पढ़ते थे। इसके अलावा उनके दादा मरहूम भी ज़ाकिर थे। तो मेरी मुराद हमारे पहले मेहमान मोहतरम जनाब काजी वसीम अब्बास सफदर साहब हैं। तो आइए नाज़रीन, मिलते हैं काजी वसीम अब्बास सफदर साहब से और उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात पूछते हैं और मौजूदा हालात पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो चलें, आइए मिलते हैं काजी वसीम अब्बास सफदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फ़याइल-ए-इस्लाम मौला अली मदद जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए और इनको दुनिया और आखिरत के हर मैदान में कामयाब फरमाए। तो मेरा काजी साहब से पहला सवाल ये है कि आप हमें अपने इब्तदाई ज़िंदगी यानी अपने बचपन के बारे में बताएँ। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, इसके बाद आपने ज़ाकिरी का आगाज़ कब किया, आप कहाँ पैदा हुए? सबसे पहले तमाम सुनने वालों को या अली मदद कहूँगा, सलाम अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले मैंने ज़ाकिरी की इब्तदा अपने घर से ही की। मेरे वालिद साहब काजी सफदर हुसैन आला मकाम वो ज़ाकिर थे, उनके वालिद साहब भी ज़ाकिर थे। हमारा सारा घराना जो था वो ज़ाकिरी से ही ताल्लुक़ था सबका, माशाअल्लाह। इसी वजह से मैं भी, जब मैंने होश संभाला तो मैं मजलिसें पढ़ता था, मैं ज़ाकिर था। 8 साल की उम्र में तकरीबन मैंने पहली मजलिस जो है वो पढ़ी है, बहुत कम उम्र में। मेरी पैदाइश मुल्तान में हुई है। मुल्तान में इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की। खानेवाल जो है वो मेरे नाम के साथ आता है, वो मेरे वालिद साहब का जो है वो शहर था, खानेवाल अब भी है, उन्हीं के नाम से फिर मुझे लोग खानेवाल लिखते हैं। रिहाइश मेरी मुल्तान है, मेरी पैदाइश भी मुल्तान है। आपकी दुनियावी तालीम कितनी है? दुनियावी तालीम मैंने MSc मैथमेटिक्स MSc क्वालिफाइड हूँ मैं। उसके बाद मैंने जॉब भी की है, सर्विस करता रहा हूँ मैं PTCL में। तकरीबन मैंने 4-5 साल PTCL में जॉब की है, 6 साल गालिबन। यानी ज़ाकिरी से पहले आप PTCL में जॉब? ज़ाकिरी से पहले ज़ाकिरी भी करता रहा हूँ, साथ साथ ये चलता रहा है मेरा। फिर 2001 में या 2000 में मेरे ख्याल में मैं पूरा उसको रिज़ाइन दे के सर्विस को मैं टोटल ज़ाकिरी की तरफ इन्वॉल्व हो गया। आपकी ज़ाकिरी में आना ये तरबियत का असर है या किसी और शख्सियत से आप जो है मुतासिर और आपने ज़ाकिरी का आगाज़ किया? बस बचपन से ही मैं ज़ाकिर था, शौक़ था। कसीदा पढ़ा तो वो
سر لگ گیا قصیدہ، یعنی کہ مجھے پتہ چلا کہ میں قصیدہ پڑھ لوں گا۔ شاعری کی ابتدا کی تو میں نے نواب عارف صاحب مرحوم و مغفور کا قصیدہ سنا، اچھا، تو وہاں سے مجھے، ویسے قصیدہ میرے گھر میں بھی پڑھا جاتا تھا لیکن ان کا سنا، والد صاحب کے قصیدے، تو میں پھر شوق ہوا کہ میں لکھوں۔ پھر میں نے کوشش کی تو وہ قصیدہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی پڑھایا ہے؟ جی میں نے ان کے ساتھ ایز اے سوزی 4-5 سال پڑھایا ہے والد صاحب کے تو ساتھ۔ جب آپ ذاکری فیلڈ میں آئے تو ہم نے دیکھا ہے جب کوئی بھی انسان کوئی نیو کام شروع کرتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا، اور آپ کبھی مایوس ہو گئے کہ میں ذاکری چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں ذاکری کی طرف آیا تو میری اللہ نے مدد کی، ماشاءاللہ۔ ماں باپ کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی، استاد جو تھے ان کی دعا تھی، تو مجھے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ میں جیسے ہی آیا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی اور میں مولا کا ذاکر بن گیا۔ ناظرین، وقت اور وقت کبھی ساتھ نہیں دیتے، لیکن اتفاق سے یہ دونوں اگر مل جائیں تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو میں قاضی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جب آپ کا اتنا بخت ہونا، آپ کے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی ہم نے سنا ہے وہ بھی ذاکرین ہیں، اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں کافی لوگ آپ نے خود بتایا کہ ذاکرین ہیں، لیکن آپ کو مولا علیہ السلام نے ایک الگ پہچان عطا کی ہے، تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب کی دعا ہے یا کسی سید کی، یا کوئی آپ کا خاص وصل جو آپ معصومین علیہ السلام سے کرتے ہوں جس وجہ سے یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے آپ پر؟ یہ میرے استاد کی دعا، میرے ماں باپ کی دعا، میرے والد صاحب جو تھے تو وہ مجھے ایک دن انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ آپ جاب کر لو، آپ سروس کر لو، آپ جو مرضی کر لو، آپ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، لیکن میں آپ کو ذاکر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے، میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ ایک دن ذاکر ہوگے۔ تو یہ وہ لوگ بڑے اچھے اور بڑے سچے لوگ تھے، بے شک مولا کی ساری زندگی ان لوگوں نے گداگری کی، مولا کا نام ہی لیا ساری زندگی، بے شک، اور بڑی شریفانہ انداز سے ذاکری کی، تو ان کی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی اور میں مولا کا گداگر بن گیا۔ ماشاءاللہ سے آپ شاعر بھی ہیں، تو یہ بچپن سے عطا کردہ خصوصیت ہے یا جب آپ نے ذاکری کا آغاز کیا تو اس میں اور نکھار پیدا ہوا؟ ذاکری سے پہلے میں قصیدہ کہہ لیتا تھا، میں کوئی اپنے آپ کو یہ شاعر نہیں کہلاتا، کیونکہ قصیدہ گوئی میں بہت اچھے شاعر گزرے ہیں۔ میرے والد صاحب اچھا قصیدہ کہتے تھے، اور جن لوگوں کو میں نے بہت لائک کیا، منظور حسین شیخو پورہ والے، سائیں منظور، وہ بہت اچھا قصیدہ، اور ہمارے جناب انیس سرائکی، خادم حسین آصفی صاحب بہت اچھا قصیدہ کہتے تھے۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بس کوشش کر کے تھوڑا سا جو ہے وہ میں قصیدہ کہہ لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بی بی کی کرم نوازی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور بی بی قبول، جناب سیدہ قبول کر لیتی ہیں، اور مجھے لوگ میری عزت کرتے ہیں اور میرا قصیدہ سن لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں پہلے بتایا کہ آپ نے نواب عارف صاحب کو پہلی دفعہ نواب عارف صاحب کو میں نے سنا تھا، ان کا قصیدہ مجھے بہت پسند آیا۔ تو ان کو وہی آپ کے پسندیدہ شاعر بھی ہیں؟ ہاں جی، نواب اردو کے وہ بہت اچھے شاعر تھے، اردو قصیدہ کے، بے شک، بہت خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، تو وہ بھی میرے فیوریٹ ذاکر تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صرف اپنا کلام پڑھتے ہیں، جی بالکل۔ باقی ذاکرین جو ہیں وہ آپ کا یعنی کلام پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک کبھی کسی کا کلام نہیں پڑھا، تو کیا آپ نے اپنے والد صاحب کا بھی کلام پڑھتے ہیں یا صرف اپنا ہی پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں اپنے والد صاحب کے مشہور کلام کیا میری ذاکری ہے، تو وہ ان کا ہی، والد صاحب کا ہی قصیدہ تھا، انہی کا کلام تھا۔ اس کے علاوہ ان کے میں وہ قصائد جو کہ دنیا مجھے فرمائش کرتی ہے، تاج ولیاں، یہ ان کا کلام تھا، یہ ان کے استادوں نے پڑھا، میرے والد صاحب کے استاد جناب بھٹی صاحب تھے، انہوں نے پڑھا۔ اسی طرح کے اور بھی قصائد ہیں، جیسے جناب رسول پاک کی شادی بارات میں دیکھا ہے، ہر بندہ موالی ہے، یہ قصیدے میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی جب کوئی فرمائش کر دے تو۔ ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کرنا یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کے عنایت شامل ہونے کی دلیل ہے۔ تو آپ نے بے شمار قصیدے لکھے اور پڑھے، تو ان میں سے آپ کا پسندیدہ قصیدہ کون سا ہے؟ قصیدے میں نے بہت سارے لکھے ہیں، دن رات میرا کام ہے، میں بڑی محبت سے مولا کا ذکر کرتا ہوں، بڑے خلوص سے، بڑے جوش اور جذبے سے، اور
قصیدہ بھی میں شوق سے کہتا ہوں. مجھے بڑا میرے اندر عشق علی ہے. تو وہ جو قصیدہ جو میری بہت زیادہ پہچان بنا، سب سے پہلے میرا قصیدہ جو میری پہچان بنا وہ میرے اللہ کا نام تھا. وہ میں نے ایک قصیدہ پڑھا تھا، اللہ 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 اللہ، وہ تھا. اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام کا میں نے قصیدہ پڑھا، یا علی جوڑی جیوی، وہ کہ جو بہت زیادہ مشہور ہوا، وہ بھی میری پہچان بنا. تو یہ باقی تو قصیدے ہزاروں کی تعداد میں لکھے ہیں میں نے، اور ابھی جاری ہے، دن رات میں اسی محنت میں ہوں. یہ 2 قصیدے آپ کے جو ہیں وہ پسندیدہ ہے، ایک جو آپ نے اپنے رب کی شان میں لکھا اور ایک مولا علیہ السلام. جی بالکل. پوری دنیا میں بلکہ پورے پاکستان میں آپ مجالس کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو آپ کا پسندیدہ ملک اور پسندیدہ شہر کون سا ہے، اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں آپ عزاداری سے متاثر ہوئے ہوں، لوگ جس طرح عزاداری کا حق ہے اسی طرح ادا کر رہے ہوں؟ یہاں تقریباً 2010 سے میں UK برطانیہ مسلسل جا رہا ہوں. جناب سید ناصر عباس جعفری صاحب جو کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا پروگرام کرواتے ہیں ملک کے، وہاں پاکستان کے 20-21-22 ذاکر تقریباً وہاں پہ ہوتے ہیں. بے شک. تو بہت بڑی عزاداری کا وہ مرکز ہے برطانیہ نارتھ ہیمپٹن میں، وہاں پہ عزاداری بہت زیادہ ہو رہی ہے. باقی پورا یورپ گئے ہیں، لیکن اس وقت جو UK میں شہر نارتھ ہیمپٹن جو ٹاؤن ہے وہاں پہ بہت زیادہ عزاداری، وہ مرکز ہے. ہم سب عزاداری سے آپ وہیں متاثر ہوئے ہیں؟ جی بہت زیادہ. پاکستان میں آپ کا پسندیدہ شہر ملتان ہے یا اس کے علاوہ کوئی شہر ہے؟ مجھے پاکستان میں کسی بھی شہر نے اگنور نہیں کیا. مجھے سارے پاکستان نے بڑے پیار کے ساتھ سنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ سنا ہے، بڑی دعائیں دی ہیں، بڑی محبت دی ہے. پاکستان کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں پڑا ہے، لوگوں نے بڑی عزت کی ہے. صدقہ امام حسین علیہ السلام کا کہ وہ اتنی عزتوں والے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں جو محمد وال محمد کا گداگر ہوں، میری بھی عزت ہوئی ہے. یہ سب صدقہ ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام. ذاکری کے لیے مطالعہ اور محنت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں، کوئی رہنما اصول ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاکر کو کسی خاص گروپ سے ذاکر کا تعلق ہونا چاہیے، یا ذاکر کو صرف انسانیت کے لیے ہر وہ چیز بیان کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے کلام سے آج تک کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہ بیان کرتے ہیں جس سے سب لوگ سننا پسند کرتے ہیں. ہاں بے شک ذاکری میں اس طرح کا ذاکر ہونا چاہیے کہ اس ذاکر سے کسی بھی فرقے کو یا فرقے کے لوگوں کو کسی کی دل آزاری نہ ہو. مولا کا ذکر کریں اور کوشش کریں ذاکرین کہ مولا کا ذکر بغیر کسی سہارے کے کوئی ایسی امداد نہ لیں جس سے سیدہ ناراض ہوں، بے شک، جس سے ذاکری کی یا اس سلسلے کی کوئی لوگ کہیں کہ یہ اعتراض کریں. میرے خیال میں اس طرح کی ذاکری کرنی چاہیے، اور وہ الحمدللہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ذاکرین تھے، آپ کے والد صاحب ذاکر تھے، آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اکثر بیمار ہو جاتے تھے، یا ویسے وہ ذاکرین جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے ان میں کھانا وہ فخر محسوس کرتے تھے. اس کے علاوہ ذاکرین کی جوتیاں اٹھانے میں بھی فخر محسوس کرتے تھے. لیکن آج کل جو ذاکرین ہیں وہ یہی کہ وہ دوسرے تنقید کرتے ہیں، زیادہ ممبر پر آ کر اختلافی باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ذاکرین سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں. تو آپ ذاکرین کو یہی درس دیں گے کہ وہ صرف اتحاد کی بات کریں، یعنی جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو؟ جی ذاکرین، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. بزرگ کہتے تھے کہ وہ جو ذاکری کا ایک پرانا دور تھا، میں نے سنا ہے جناب سید خادم حسین شاہ صاحب 38 والے، ان کو سنا ہے، ریاض حسین شاہ صاحب موچ والے، ان کو سنا ہے، ان کو دیکھا ہے، اور جناب کمبر صاحب ان کو سنا ہے. یہ وہ لوگ تھے پرانے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ اس وقت ان ذاکرین کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اور پرانے لوگ کہتے ہیں کہ جب ذاکر ان کے گھر آ کے رہتے تھے پھر وہ چلے جاتے تھے، وہ ذاکرین کا بچا ہوا کھانا بچوں میں کھلاتے تھے کہ یہ ثواب ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے جیسے جیسے دور جدید ہوتا گیا ویسے ویسے سسٹم بھی تھوڑا چینج ہوتا گیا.
لیکن اب وہ سسٹم کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے. لیکن ذاکری جو ہے وہ تو کیونکہ ذکر پاک ہے، ذکر مولا ہے، اس نے تو رہنا ہی رہنا ہے. بے شک بے شک. لیکن اب تقریباً تبدیل ہو گیا ہے. کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں سبزیاں. تو آپ گھر سے زیادہ عرصہ باہر ہی رہتے ہیں، تو آپ کو ہوٹل کا کھانا پسند ہے یا آپ کو گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے؟ ہوٹل کا کھانا تو بہت وہ میں کبھی کم کھاتے ہیں. کبھی کھا لیتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں تقریباً، تو گھر کا کھانا اچھا ہوتا ہے. تو آپ گھر بھی جب جاتے ہیں تو آپ زیادہ مصروف ہی رہتے ہیں، میری اکثر آپ سے بات ہوئی ہے تو آپ قصیدے لکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی. تو آپ کس طرح یہ ٹائم مینیج کرتے ہیں فیملی میں؟ پھر آپ زیادہ عرصہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کا ذکر کرنے میں پوری آپ گھر سے زیادہ باہر ہی ہوتے ہیں، تو گھر والے کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوئے؟ شکوہ نہیں بچوں کا ہوتا ہے کہ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، بچے شکوہ کرتے ہیں، لیکن پھر انہیں سمجھا دیا جاتا ہے. پھر وہ بچپن سے ہی بچے ہیبیچول ہو جاتے ہیں. جی جی. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بابا مجلس پہ چلے گئے ہیں تو 4 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد آئیں گے. تو یہ ذاکری ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا ہے، اس میں زیادہ ہماری زندگی مسافر کی طرح ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے. بے شک. کہ ہر وقت ہم مجلسوں پہ ہی رہتے ہیں، گھر میں وقت تھوڑا ہوتا ہے. لیکن اب تمام ذاکرین یہی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم، کیونکہ اب راستے کافی اچھے ہو گئے ہیں، موٹر وے بن گیا، لوگ تقریباً اب جلدی گھروں کو چلے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ ایک مہینہ ذاکرین باہر رہتے تھے. آپ نے جب ذاکری کا آغاز کیا تو آپ کتنے دن گھر سے دور رہتے تھے؟ میکسیمم 6 دن، 8 دن، 10 دن، اتنے، اس سے زیادہ نہیں. لوگ ذاکرین پر بہت زیادہ لوگوں کو ذاکرین سے شکوے ہوتے ہیں، لیکن ایک ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ذاکرین کی سر کے بارے میں وہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں، اگر ذاکری کرنی ہے تو پھر سر تو لگے گی. بے شک. اب سر بغیر ذاکری ہو نہیں سکتی. اعتراضات ہوتے ہیں قصیدے پہ. دیکھیں، اگر قصیدہ پڑھیں گے تو سر تو لگائیں گے، اگر سر نہیں لگائیں گے تو قصیدہ نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ آج سے نہیں ہو رہا، جب سے ذاکری کی ابتدا ہوئی ہے قصیدہ سر میں ہی پڑھا جاتا ہے. اعتراضات ہوتے ہیں. ہاں، یہ ہونا چاہیے کہ قصیدے کے الفاظ اچھے ہوں، کوئی سر کا انتخاب ایسا ہو کہ جس سے کوئی اعتراض نہ کرے. تو یہ ذاکرین نے کوئی ایسا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی جو انہیں اسپیشل جو ہے وہ قصیدوں کے لیے سر بنا کر دیں؟ نہیں، اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا. یہ اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ ذاکرین میرے بھائی ہیں سارے، تو قصیدہ جو لوگ قصیدہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان سے میں بھی خود ہی شامل ہوں کہ سر کا انتخاب. دیکھیں، سر بغیر ذاکری نہیں ہوگی، سر لگے گا ذاکری میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سر کو بندہ کہہ دے سر نہ لگے اور ذاکری بھی ہو جائے، یہ ناممکن ہے. تو سر کا انتخاب اچھا کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ برصغیر میں سب سے پہلے جو سر والی ذاکری کا سلسلہ ہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب نے شروع کیا. جی. تو کیا یہ درست ہے؟ وہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کاظمی سید تھے، امام موسیٰ جی، وہ کاظم علیہ کاظمی السلام. سید تھے، اور وہ یہ بات ایتھینٹک ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ذاکری کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. سر والی تو یہاں سر والی ذاکری کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. وہاں سے شروع ہوئی ہے. بہت پرانا سلسلہ ہے یہ. اس کے بعد کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ابھی میں ساری تو نہیں دے سکتا. ہاں جی. ہمارے جو ذاکری کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ایک کچھی کہلاتی ہے. سارے مومنین جانتے ہیں کچھی سے ذاکری، جیسے یعنی کہ کچھی ہوم لینڈ ہے ذاکری کا. ہاں جی. ہاں جی. وہاں سے ذاکری کی ابتدا ہوئی ہے. ذاکرین وہاں پہ ایک علیحدہ ہی ایک وہاں کا ایک ماحول ہے. باقی اب تو مولا کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جدھر چلے جائیں وہاں مولا کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر حسین قدم قدم پہ، ہر ملک میں، ہر سٹی میں، ہر جگہ مولا کا ذکر جاری ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ذکر میں بھی مطلب ذاکرین میں بھی تبدیلیاں. اس طرح اپنے والد صاحب کے دور میں ذاکری کا کچھ انداز اور تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذاکری کا انداز جو ہے وہ بدل چکا ہے بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ذاکری میں بھی آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں بھی تبدیلیاں آئیں گی؟ لوگوں کی سوچ کے مطابق یعنی ذاکرین اپنے کلام کا انتخاب کرتے ہیں جس طرح کا لوگ پسند کرتے ہیں.
جی بالکل، یہ نپی تلی بات ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا، جی جی دور جدید آئے گا. اب آپ دیکھیں پہلے لوگ ذاکرین جو قصیدہ پڑھا کرتے تھے شاعر حضرات، اس وقت جناب قمبر صاحب، سائیں منظور صاحب، میرے والد صاحب، خادم حسین آصفی صاحب، یہ لوگ قصیدہ اپنا کہتے تھے. واہ اور یہ قصیدہ ایک قصیدہ وہ 3 سال 4 سال پڑھا کرتے تھے. واہ پھر جب میں ذاکری میں انٹر ہوا تو میں نے ہر تیسرے دن چوتھے دن میں نے نیا قصیدہ پڑھا. واہ ماشاء اللہ. اور پھر ذاکری کو میں نے تھوڑا ماڈریٹ کیا اس کو. اب وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ جدید ہوتا گیا. اب تمام ذاکرین جو ہیں اپنے اپنے کلام نئے پڑھتے ہیں. آپ کا یہ ابتدا میں جذبہ تھا کہ میں نے اگر ذاکری شروع کریں تو صرف اپنا کلام پڑھنا ہی اپنے والد صاحب کا؟ میرے والد صاحب نے ساری زندگی کسی کا کلام نہیں پڑھا تھا، وہ بھی شاعر تھے. وہ بھی اپنا پڑھتے تھے؟ وہ بھی اپنا پڑھتے تھے، میں بھی اپنا پڑھتا ہوں. ہم نے کبھی کسی کی نہ نقل کی ہے، نہ کبھی کسی کا قصیدہ پڑھا ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ مولا کو حاضر ناظر جان کے، میں نے ساری زندگی میں میں مولا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنا پڑھا ہے وہ جیسا بھی تھا وہ میرا اپنا تھا. باقی مولا کے بہت اچھے شاعر گزرے ہیں، میں ان جیسا نہیں ہوں. وہ بہت اچھا لکھ گئے ہیں، اتنا اچھا لکھ گئے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. بس مولا کی حاضری ہے، جتنی میرے سے ہو سکتی ہے میں اس کو پیش کر دیتا ہوں. مولا میری مدد فرماتے ہیں اور مولا کے نام سے میری عزت ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں ابھی یہ قصیدہ پڑھا ہے، اس کو دنیا نے بہت پسند کیا. میں نے یہ بھی آپ نے لکھا ہے؟ جی وقار بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 13 میڈل مولا کے گولڈ میڈل لیے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کانگ گجرات سے ولایت کا قصیدہ پڑھ کے، میں نے لاہور سے بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد بی بی کے قصیدے پڑھے ہیں. 7 گولڈ میڈل میں نے امام حسین علیہ السلام کے قصیدے سے لیے ہیں. مولا عباس کے قصیدے پڑھ کے گولڈ میڈل لیے ہیں. ماشاءاللہ. اب تک میں 13 گولڈ میڈل لے چکا ہوں مولا کے نام سے اور مولا کے صدقے. پاکستان کے موجودہ حالات پر آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ حالات میں گورنمنٹ کے نام کیا پیغام دیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ غریب لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں. تو اس بارے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، آپ یورپ میں گئے ہیں تو آپ نے وہاں کے قانون بھی دیکھے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی پوری دنیا کی طرح انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر پاکستان میں یہ کام کیا جائے تو ہمارا ملک مزید ترقی کرے گا؟ مزید ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. بالکل وقار صاحب، سب سے پہلے ہے مین چیز ایجوکیشن. ایجوکیشن اگر فری ہو جائے، دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ ایجوکیشن فری ہے. اچھا. اور وہ سارے ترقی یافتہ ملک ہیں. ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم بہت زیادہ ہے. پاکستان میں تعلیم ہے لیکن بہت ایکسپینسو ہے. تعلیمی نظام کو اگر بہتر کر دیا جائے اور فری کر دیا جائے اور اچھا کر دیا جائے تو جتنی جہالت ختم ہوگی، جتنی تعلیم ہوگی، اتنا ہی ملک آگے جائے گا اور ملک میں ترقی ہوگی. سارے نظام اچھے ہو جائیں گے اگر تعلیم بہتر ہو جائے گی. یعنی آپ حکومت پاکستان اور جو والدین سن رہے ہیں ہماری یہ ویڈیو، ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم پر فوکس جی کریں؟ بالکل، تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے. میں والدین سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو تو یہ کہوں گا کہ وہ تعلیمی ادارے فری کر دیں، سستا کر دیں تاکہ تعلیمی نظام جو ہے وہ ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے. ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے ملک ترقی کرے گا تعلیم سے. جتنی جہالت ختم ہوگی اتنی ترقی زیادہ ہوگی. ہم موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت مذہبی حوالے سے شدت پسند ہو چکے ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. جو ہے فیس بک پر لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. لوگوں کے آپس میں گھروں میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ایک بھائی کا کچھ اور عقیدہ ہے تو دوسرے کا کچھ اور، تو وہ آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. لوگ جو ہے وہ پہلے ایک دوسرے کے گھروں میں رشتے اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ اس کا عقیدہ اس طرح ہے اور ہمارا اس طرح ہے. تو آپ اسلام اور حسینیت، میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف اسلام اور حسینیت اس بات کا درس دیتے ہیں کہ آپ محبتیں بانٹیں. تو آپ کیا قوم کو درس دینا چاہتے ہیں؟ پوری قوم، پوری ملت اور پورے ملک پاکستان میں جو لوگ ہیں ان سب کے لیے آپ کا یہ پیغام ہونا چاہیے. دیکھیں، پوری قوم، پوری مسلمانوں کے لیے
ایک ہی پیغام ہے کہ جو دین ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے اس دین میں نفرت نہیں ہے، صرف محبت ہے۔ بے شک۔ تو لہٰذا کوئی بھی شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی یا کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ، سب کو مل کے محبت سے رہنا چاہیے، سب کو پیار سے اور محبت سے زندگی گزارنی چاہیے، نفرت ختم کر دینی چاہیے۔ بالکل، اس سے زیادہ میرے خیال میں نہیں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنا ایک پیغام دیا تو اس میں میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی غلط نفرت پھیلانے کی بات کرتا ہے تو آپ اس کو شیئر ہی نہ کریں۔ تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جس طرح کوئی بھی انسان ہے یا کسی بھی فرقے سے وہ تعلق ہے، کوئی وہ غلط بات کرتا ہے تو آپ اس کو بالکل شیئر ہی نہ کریں، آپ اس کو اپنے موبائل میں نہ رکھیں۔ اگر آپ کسی کا کوئی گناہ بھی دیکھتے ہیں تو اس پر پردہ ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا حکم دیتا ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ فیس بک پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ بالکل اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے، مت شیئر کریں، اس کو وہیں ختم کر دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ جو فسادات جو کریٹ ہو رہے ہیں، یہ فیس بک پہ بھی کافی حالات سوشل میڈیا پہ اچھے نہیں ہیں، تو سب کو چاہیے کہ وہ خیال کریں ایک دوسرے کا، اپنے بھائیوں کا۔ تمام مسلمان بھائی ہیں، شیعہ سنی سب ہم بھائی ہیں، تو سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں، اور کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے لڑائی اور جھگڑا، جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو پیار اور محبت سے جینا چاہیے، محبتوں کے ساتھ۔ ذاکرین اور بانیان کے نام کوئی پیغام دیں؟ ذاکرین کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ جتنے بھی ذاکرین ہیں میرے بھائی، منبر پہ آئیں، ایسا اس طرح پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ جس سے کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، بے شک، اور وہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اور بانیان کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ وہ ایسے ذاکرین کا، علماء کرام کا انتخاب کریں کہ جن کے پڑھنے سے کوئی فساد یا جھگڑا نہ ہو، کوئی ایشو نہ بنے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا سلسلہ قاضی صاحب سے نشست کا سلسلہ ختم ہوا، تو میں قاضی صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں کامیاب فرمائے، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولاد کی زندگی دراز فرمائے، اور ان کی خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ یا علی مدد، اللہ حافظ۔ قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان علی دی بندگی ہے، قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان دی بندگی ہے، قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان دی بندگی ہے، قرآن علی دی بندگی ہے، قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان بندگی ہے، ایمان علی دے گھر دا ہے، اس گل تو ہر کوئی سڑدا ہے، تو ہر کوئی سڑدا ہے، اس گل تو ہر کوئی سڑدا ہے، اس گل تو سڑدا ہے، اس گل تو ہر کوئی سڑدا ہے، اس گل تو ہر کوئی سڑدا ہے، قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان دی بندگی ہے، قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان دی بندگی ہے، ایمان علی دے گھر دا ہے، اس گل تو ہر کوئی سڑدا 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 ہے، عمران۔ کول نبی دوجی اللہ والی گلے، دوجی اللہ والی گلے، ایک تا کول نبی دوجی اللہ والی گلے، دوجی اللہ والی گلے،
دشمن مولا علی دا ستا دوزخاں دا بلے دشمن مولا علی دا ستا دوزخاں دا بلے ایک تا قول نبی ہے دوجی اللہ والی گلے دوجی اللہ والی گلے ایک تا قول نبی ہے دوجی اللہ والی گلے دوجی اللہ والی گلے مسائب دیکھ شیر سنیں امت وطن چھڑایا کہیں کو طرح سے نہ آیا امت وطن چھڑایا کہیں کو طرح سے نہ آیا ٹریا دی گرد ویلے کوئی بھی روکڑ نہ آیا ٹریا دی گرد ویلے کوئی بھی روکڑ نہ آیا اج تاں ٹک پوئی تھائی کروی کی تان بھلے اج تاں ٹک پوئی تھائی کروی کی تان بھلے ایک تا قول نبی ہے تریا سید مسافر وطنوں جو کالدا کے تریا سید مسافر وطنوں جو کالدا کے بھیڑی نال رلا کے کلے سگرا ٹکا کے بھیڑی نال رلا کے کلے سگرا ٹکا کے آخر مروے سبابا آوے جلدی جلدی والے آخر مروے سبابا آوے جلدی جلدی والے مالک کی ساری چھوٹی جی عبادت آپ کی بات اس طرح جو سواب سے علاقہ بخشا فرما میرا لڑکا ہی صاحب زندگی دراز فرما مالک نے سفر میں خطر فرما مالک اسلامات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بابا ہے جڑا کعبے داوے کعبہ ہے عمران علی لال کلمے